होती तो में मस्जिद है वहाँ, जी तो वहाँ तालीम में बैठते हैं। जी तालीम कौन सी नमाज के बाद में? हाँ फजर के बाद होती आप हजरात फजर वहाँ पढ़ते हैं और कश्त भी करते हैं जी कभी कभी बस फ्राइडे को होती है बस। उसी मस्जिद में वहीं करते हैं। जी जी वहीं उस पर कितने लड़के आते हैं? उसमें सिर्फ मैं ही आता हूँ, जो वो लोग घर पे रहते हैं, सब फ्राइडे को सारे घर चले जाते हैं, फिर मंडे को आते हैं। और वक्त भी लगाते कुछ? जी वक्त लगी ये जो 8 लड़के हैं उनमें किसी का चिल्ला लगा? नहीं किसी का नहीं। 10 दिन जी मेरा दोस्त है आपके लगे, यहाँ से लगे वहाँ से लगे? न्यू दिल्ली से लगे थे जामिया कौन सा जामिया? नबी इस्लामिक। वहाँ भी पढ़े आप? जी वहाँ से मैंने डिप्लोमा वहाँ से किया, यहाँ डिग्री के लिए आए? जी क्या नाम बताया आपका? दिलशाद। तो कैसा लगा आपको तबलीग का काम? जी इससे बहुत अच्छा लगा, ऐसे नमाज देखते हो जाता है तब देखते हैं, और भी बहुत सही और अच्छी चीज़ों से बचना और बहुत सी गलत चीज़ों से बचना हो जाता जी है। और फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा नमाज की पाबंदी हुई। नमाज की पाबंदी और कोई फ़ायदा हुआ वहाँ? जामिया में भी जोड़ते थे आप? जी जामिया में आपके 10 दिन लगे जी मेरे वहाँ पास से? जी यहाँ आने के बाद नहीं लगे? यहाँ कब आया? यहाँ 3 साल हो गए मेरे। अच्छा 3 दिन लगते हैं हफ्ते में, 3 दिन। और महीने में एक बार आ रहा। अच्छा तो दूसरे आपके साथी ये साथ उनसे भी कुछ बात होती है आपकी? जी दीन बातें की होती निस्बत से कुछ बात उनसे होती हो, कुछ मुलाकात होती हो? हैं, उनसे बातें होती हैं। अच्छा मैं तो आज लेवल नहीं रहता, जितने बार रब्ता हुआ है जमात में आने का हाँ तो घर चले जाते हैं। एक है वो कश्मीर से हैं, और दूसरे रूमी के थे आए नहीं, वो नहीं आए? उनका पेपर भी करते हैं। माशाअल्लाह बहुत मुबारक, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, कबूल फरमाए। आमीन। और भी कोई हॉस्टल है भाई वापी में या धर्मपुर में और किसी भी जगह? कोई हाई स्कूल है, मुस्लिम हाई स्कूल हो या गैर मुस्लिम मैनेजमेंट है लेकिन मुसलमान लड़के वहाँ पढ़ते हैं, नमाज वमाज की पाबंदी करते हुए, ऐसी कोई जगह है वहाँ? है भाई फरहान? ये वही है जिसमें वो तबरेज, क्या नाम उसका? नहीं ये नहीं वो अलग, ये वही हॉस्टल? अफरोज वो LIT में पढ़ता था वहाँ नहीं मुसलमान है, लेकिन बहुत कम है और लोकल है, इसलिए ज़्यादातर वो आ जाते हैं। और मेरा तो लोकल स्टूडेंट्स में क्या आपकी मेहनत का निज़ाम है आपकी मस्जिदों में, हल्कों में? वो सुनाओ कुछ जिसके इल्म में हो। अब आ जाओ। आपके यहाँ आपके ज़िले की सतह पर जो लोकल स्टूडेंट्स हैं 10वीं से लेकर ऊपर तक, उनकी क्या तादाद है और क्या मेहनत का निज़ाम है आपके यहाँ? साल के शुरू में मौलाना अभी जैसे शुरू हो गया अप्रैल जून महीना, पहले तो मस्जिदों के ऊपर जिम्मेदारियां डाल के लिस्ट बनती है पूरी, और लिस्ट बनने जब मुकम्मल हो जाएगी, ये मरतबा पिछले साल का लिस्ट 1399 बच्चों का लिस्ट बना था। 1399 हाँ पूरे, उसमें 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज, उसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये हाइट में पूरे लिस्ट बन जाते हैं। वो लिस्ट मुकम्मल होने के बाद या तो जुलाई के शुरू में या जुलाई के बीच में इनका एक जोड़ होता है, वो पूरे वलसाड़ जिले का एक जोड़ होता है। ये हो गया? जी हो गया। कितने लड़के जुड़े थे? ये मरतबा कभी 700-800 की रेंज रहती है मौलाना, कभी 700-800 जैसे बच्चे जुड़े। अभी कितने जुड़े थे? अभी 700 के करीब जुड़े थे। पिछला जोड़ जो हुआ था उसमें, पिछले साल के शुरू में जो जोड़ हुआ था, क्या पता? 1399। हाँ 1399 करीब 50% जुड़े जी। और फिर उस वक्त में उनके सामने 2 मजलिसें करते हैं। एक मजलिस तो इनके यहाँ उन्होंने जो दीन की ज़रूरत के ऊपर, और एक काम की लाइन की बात, 2 मजलिसें होती हैं। दूसरा हर हल्कों में जो हमारा शब्दगुजारी का दिन है, उस दिन स्टूडेंट को ले जाने की एक मेहनत होती है। हर मस्जिद वालों को बुध के मशवरे में इसकी तरकीब देते हैं कि वे अपनी मस्जिदों से तलबा को लेकर मरकज़ पर पहुँचाइए ऐसा। तो किसी मरतबा 25-30 का एवरेज हमारे वलसाड़ में रहता है। वापी में भी 15-20 जैसे स्टूडेंट जुड़ते हैं। वो आते हैं तो इनके सामने एक तो कारगुजारी कि भाई हफ्ते भर आपने क्या मेहनत की, और फिर आइंदा पूरे हफ्ते मेहनत करके कम से कम 1 साथी 2 साथी नए साथ में मरकज़ पे लाने की,
और फिर अमाल के अंदर जोड़ने की इस तरीके की मेहनत। पिछले साल अगस्त के अंदर हमारे यहाँ बलसाड़ में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही हफ्ते में 12 जमातें स्टूडेंट ये बच्चों की मेहनत के ऊपर अच्छी जमातें बनी थी। ऐसा यानी जुम्मा शनिचर इतवार तीनों दिन की छुट्टी का मौका आया था उसमें। 3 दिन की जमात। हाँ जी, अच्छी जमातें बनी। वापी के अंदर भी करीब 15-17 जमातें हैं, 14 जमातें बनी। ये आपकी वलसाड़ की 15 थी? हाँ, बलसाड़ की खाली 12 जमातें हमारी थी, 14 जमातें इनकी वापी की, और मुख्तलिफ हल्कों में भी जमातें बनी थी। और बीच में इनके हमने वो फाल स्टूडेंट का जोड़ शुरू किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-2.5 साल तक मुसलसल चला। अभी 4-6 महीने से वो नहीं हो पाया। बाकी फाल स्टूडेंट का जोड़ होता है, उसमें भी हर हल्के के 12 हल्कों के 5, हर हल्के के 2 जिम्मेदार और 5-5 स्टूडेंट, कभी 5, 7, 8 भी हो जाते हैं। उनको बुलाकर इनके जरिए भी मेहनत का एक अच्छा निज़ाम और बार बार इनके सामने काम के मुज़ाकरे, काम की तरतीबें, इस लाइन की बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये जो आखिरी तश्कीली जोड़ होने 6 महीने से न होने की कोई वजह? मौलाना ऐसा वो एक मरतबा तय हुआ था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे मसाइल आए कि नहीं हो पाया। फिर वो तनफीज में भी 1-2 बार से जरा थोड़ा गफलत हो गई मौलाना। वो मसाइल क्या थे? उसी तारीख पे और भी कोई जोड़ था ऐसा कुछ था, फिर वो नहीं हो पाया। उसमें जरा वो एक आध हफ्ता आगे पीछे कर लेते, उसको आगे हाँ। कर लेते, बाद में कर लेते। दिसंबर तक तो, नवंबर या दिसंबर तक तो हुआ, उसके बाद वो तो हो ही गया है, नहीं हुआ है अभी तो उसकी बात हो गई। ऐसा कुछ हुआ। क्या कह रहे हैं? वो हमारा हाँ वो असल में वो स्टूडेंट का जोड़ जो है उलमाए किराम की तरफ से हुआ था, उसमें उनकी तारीख और हमारी तारीख ओवरलैप हो गई, तो फिर उसमें हमने हमारी तारीख कैंसिल की, वो एक स्लिप हो गया। फिर वो उसके बाद से 1-2 महीने में स्लिप हुआ, दूसरे 2 महीने, फिर तीसरे 2 महीने गुजरे। स्लिप के आगे क्या होता है? 2 महीने में एक बार होता है उसमें। नहीं, काम जब तरक्की पर गया, आपने खुद महसूस किया कि आपके एक हल्के से 12 जमातें, 15 जमातें, 3 दिन की स्टूडेंट्स की छुट्टियाँ जैसी उन्होंने खुद फिक्र की, यही असल चीज़ है। उनको फाल बनाना, बोर्ड वाले नहीं आएंगे। अगर इस तरह आप लोग हर 2 महीने में गुज़िश्ता शायद सूबे में भी अर्ज किया था कि हर तनफीज में इसको तय कर ले, याद दिला। तनफीज तो पाबंदी से सारे ज़िले वाले से होते ही है। जैसे सूबे का मशवरा ख़त्म हुआ तो हफ्ते 10 दिन में तनफीज मशवरा आ ही जाता है सब। तो ये बात उस वक्त अर्ज की थी कि अगर 2 महीने में भी एक बार करें, और उसमें सबको तो बुलाना ही नहीं, 5-5 है, 5-5 को बुलाना है। कोई उमूमी जोड़ होता है जो टकराता है किसी चीज़ से, लेकिन जहाँ 5-5, 6-6 को बुलाना होता है तो किसी चीज़ से उसका टकराव नहीं होता। भाई फरहान, यही हमारी असल में कोताही जो हो जाती है ना हमारी, कि काम तरक्की पर पहुंचता है फिर उसमें हम गाफिल हो जाते हैं। एक तरह से अब जहाँ और ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा चौकन्ना हो जाने की ज़रूरत होती है कि अब हमारा काम बढ़ रहा है, और उसमें कुर्बानी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और वो जिम्मेदारों की कुर्बानी बढ़ती है, क्योंकि उनको तनफीज में भी जाना है, माहाना मशवरा भी करना है, हफ्तावारी मशवरा भी करना है, फिर उसके साथ ये करना पड़ता। तो उसमें ये करे कि कुछ अमला बना दे, और ताकि वही 2-3 आदमियों पर लोड, हाँ वो 2-3 में से एक आध ज़रूर रहे, ताकि वो काम भी अपने तरीके से सलीके से चलता रहे। कोई ऐसा मौका आ जाता है कि जहाँ 2 तरफ कोई जोड़ हो गए इस तरीके से, ताकि पाबंदी से वो होता रहे और काम तरक्की करता रहे। मेडिकल में एक मेहनत ये हुई, मेडिकल की 2 कॉलेज हैं, एक वापी हल्के में है, सेलवास में, एक बलसाड़ में भी है। उसका लिस्ट बनाया तो बलसाड़ की डॉक्टरी कॉलेज में 17 बच्चे हैं और वापी में 14 के करीब। तो इन्होंने अपना एक जुड़ किया डॉक्टरों के साथ, वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मिलकर इनको एक उमूमी जगह पर बुलाकर इन्होंने लड़कियों मस्तूरात को भी साथ में जोड़ा और डॉक्टर साहब अपने अहलिया को भी लेकर गए। तो उनके जरिए इख्तलात भी हुआ, बैठ के बातचीत भी हुई, काफ़ी देर खाने की दावत भी की थी। ये वापी में हुआ। हमारे यहाँ बलसाड़ में हम लोग 2-3 मरतबा में खुद भी गए मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में जाकर बच्चों से बैठे, उनकी कारगुजारी भी ली और नमाज के लिए हॉस्टल के अंदर इस लाइन की तरकीब दी। तो वो पूरे एक साथ नमाज तो नहीं पढ़ते थे कि इनके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि हम हमारी नमाज कज़ा नहीं होती, बारी बारी करके भी पढ़ लेते हैं मेडिकल वाले।
اور چونکہ رمضان تھا تو رمضان میں ان کا شہری کا افطاری کا لڑکوں کا لڑکیوں کا سارا نظام ہمارے یہاں حلقوں سے ہوا الحمدللہ پورا مہینہ. افطاری تو وہ ہمارے قریب مسجد ہے وہاں کے بچے سب افطاری کرتے تھے اور لڑکیوں کے لیے ہم لوگ سحری اور افطاری کا نظام وہیں پہنچا دیتے تھے ان کے ہاسٹل میں. اور واقعی میں بھی اس لائن کی محنت ہوئی. کون پہنچاتا تھا؟ جی کون پہنچاتا تھا؟ شہر میں ہمارا ایک نانا تہوار کر کے حلقہ ہے وہاں کے ساتھی ہے اپنے وہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی. کیا اس کی شکل کیا رہتی؟ یعنی وہ مسجد والے ہی آپس میں اس کا مشورہ کر جو کچھ مطلب ہے ان کی طرف سے کھانا وغیرہ پہنچانا رہتا ہے وہ مسجد نے ہی ذمہ داری لی تھی کہ ہم اپنی فی سبیل اللہ پورا نظام بنائیں گے اور وہ پہنچا دیتے تھے. اس کے لیے سارے مسلح چندہ دیتے تھے؟ نہیں وہ خالی اپنے ساتھی مخصوص ساتھیوں نے مل کر ہی کیا تھا وہ چیز. یعنی اس کو پورے ہلکے شہر لیول پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو بس یہ کہ یہ مسجد اپنے حساب سے کر لے گی انشاءاللہ. اور افطاری تو ہمارے ایک مسجد ہے مسجد فاطمہ تو وہ ہاسٹل سے قریب ہے تو وہ مسجد میں آتے تو وہیں ان کا افطاری کا نظام ہو جاتا تھا اور وہ لڑکے وہیں پہ افطاری کر لیتے تھے مسجد میں. اور 2 مرتبہ ان کو ہم نے مرکز پر بھی آنے کی دعوت دی تو اس میں سے آخری مرتبہ 13 بچے ڈاکٹر صاحب آئے تھے. ان کا کھانے کی دعوت بھی ہماری ایک مسجد نے بشاشت سے کہ ہم ان کی دعوت کریں گے اور ہم لوگ ان کو یوں کرتے ہیں کہ مغرب کا بیان سنتے ہی فوراً اس کے بعد کھانا کھلا دیتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وہ اپنے ہاسٹلوں میں چلے جاتے. 2 مرتبہ ہم نے یہی سب سے بہتر شکل ہے ان کو جوڑنے کے لیے ہفتہ واری اجتماع سے ان کو جوڑ دیں. ابتدا میں کچھ کام نہیں ہوتا تو کوئی بھی جگہ ان کو چھٹی کا رعایت کرنی پڑتی ہے. کوئی اتوار کا دن ہوئی ہے ابتدا میں مانوس کرنے کے لیے تھوڑا سا دلا باقی ان کو سب جگہ ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہی. اور عموماً یہ شام کا جو وقت ہوتا ہے مغرب عشاء کا وقت خاص کر کے مغرب سے عشاء بعد کا وہ وقت ان کی فرصت کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی گودرا سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا کالج ہے تو وہاں سے وہ لڑکے اور اجتماع میں ہی آتے. ان کو لینے کے لیے کچھ سواری وغیرہ کا نظام کر لیتے ہیں تو وہ آ جاتے وہاں. تو وہ سب سے بہتر جگہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایک محنت شروع کرتے ہیں. پھر ایسا نہ ہو کہ ان کا دینی داعیہ اور جذبہ بننے کے بعد وہ دائیں بائیں ہو جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے نا کہ چھیڑو مت اور چھیڑے ہیں تو پھر چھوڑو مت. دینی جذبہ بننے کے بعد بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے. اس لیے ان کو اپنے ہفتہ واری شب گزاری کے مقام سے جوڑ دیں. تو وہاں یہ ہوگا کہ ان کی نگرانی رہے گی ان کی آمد و رفت رہے گی ہمارے ساتھیوں سے ان کا اختلاط رہے گا اونچ نیچ کا پتہ چلے گا تشکیل وغیرہ بھی قابو میں آ جاتی. تو اب یہ آپ لوگ جو نا یہ 2-2.5 مہینے میں جو فکر مند طلبا کو وہ اس کو مزید اور آگے بڑھائیں اور ان لڑکوں پر ذمہ داری بڑھائیں. ان کی جو سطح ہے اس سطح سے ان کی ذمہ داری بڑھائیں اور اس میں پورے مقامی کام کی بھی ان سے کارگزاری لیں. ہر حلقے کی ہر مسجد کی سطح سے وہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں لا کر پھر تشکیلیں ہوگی نا تو انہی کے ذریعے سے آپ کی آدھی پونی تشکیلیں قابو میں آ جائے گی. بلکہ ویکیشن آپ کے سال بھر کا نظام آپ کے سامنے ہونا چاہیے. کون سے ایام میں چھٹیاں ہیں ویکیشن الگ الگ قسم کے ویکیشن ہوتے ہیں نا. آج کل سیمسٹر والوں کے ویکیشن لمبے نہیں ہوتے 10-15 دن 20 دن ہوتا ہے. ایسے دیوالی میں ویکیشن ہوتا ہے تو اس میں بعضوں کا نہیں ہوتا. جن کا ہے جو جا سکتے ہیں ان کو بھی شروع کر دیں. ابھی جیسے 12ویں والوں کی بہت سی جماعتیں روانہ ہو گئی چلے 12ویں والوں کی بہت سی جماعتیں مارچ اینڈ میں اپریل کے شروع میں روانہ ہو گئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کا ویکیشن تو کب سے ہو گیا. ان کی ایگزام ختم ہو گئی مارچ اینڈ میں. 28 مارچ کو شاید آخری پیپر تھا ان کا. 28 کو تھا 18 مارچ کو 10ویں 12ویں والے دونوں 18 مارچ کو 18 تھی کہ 28 تھی 18 تھی 28 مارچ کو تھا آخری پیپر ان کا. ہمارے یہاں تو نہیں 8 سالوں کا تھا 28 کو. تو وہ روانہ ہو گئے اور ابھی مئی میں جو ہے ٹیچرز اور 11ویں والے اور دیگر جو کالج میں پڑھنے والے ہیں ان کا بڑا ویکیشن ہوتا ہے. تو وہ پورا جو ہے نا ہر 2 مہینے پہلے سے وہ آ رہا ہو. جیسے یہ جو چھٹیاں تھیں وہ 2 مہینے پہلے آپ کے جوڑ میں آ جائے.
ایسے جون میں دسمبر میں سیمسٹر ختم ہوتے ہیں، جون دسمبر میں ہوتے ہیں، پھر جو فائنل والے ہوتے ہیں نا ان کا جولائی اگست اینڈ تک ختم ہوتا ہے، 4 مہینے کی تشکیلیں ہوتی ہیں، تو پورا جو ہے سب کو یاد ہونا چاہیے کس کی کب چھٹیاں ہو رہی ہیں، کس کی کب تشکیل ہے، وہ آپ حضرات وہ جڑنے والا پابندی سے رکھو گے تو یہ فکر منتقل ہوتی رہے گی، اور اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے سارے حلقوں میں پہنچے گی، اور 2 ساتھی بھی آپ بلاتے ہیں، اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے تشریف رکھیں۔ یہ تو کچھ حالات کا جائزہ ہو گیا، آپ حضرات کے دلوں میں آ گیا ہوگا، سب کے لیے مفید چیز ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ اصل بنیاد اس کام کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ تبلیغ کا، دعوت کا یہ کام، آپ میں سے کس نے چلہ لگایا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو، چلہ جن کا لگا ہے ایک ہی کرو لیکن پورا کر دو، ایک ہی ہاتھ کر دو، پورا اوپر کر دو۔ ہاں، اب ہوا کہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور 10 دن کس کے لگے؟ ہاں، اور 3 دن، صرف 3 دن لگے ویسے، جن کے 10 دن اور چلہ نہیں لگا، صرف 3 دن لگے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں جو پابندی سے گشت کرتے ہو کتنے؟ جو پابندی سے ہر ہفتے اپنی مسجد میں گشت کرتے ہو، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں، ہم گشت کرتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو بلایا تو اجتماع میں آ گیا، اور اسٹوڈنٹس کے جوڑ میں بھی آ گئے۔ یہ جو کام دعوت کا ہم کر رہے ہیں، اس کام کا مقصد اپنے دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنے کی مشق کرنا ہے۔ جیسے الگ الگ سبجیکٹ سیکھتے ہیں لوگ اور پھر اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، تھیوری میں اس کو سیکھتے ہیں، پھر پریکٹیکل کرتے ہیں، تو آدمی کو مہارت دھیرے دھیرے ہوتے آدمی انجینئر بن جاتا ہے۔ تھیوری میں پڑھا، پھر پریکٹیکل کیا، آدمی کرتے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ نا ایک وقت تھا کہ وہ ابتدائی سال میں سنتا تھا کہ وہ آپریشن ہوتا ہے، اس طریقے سے پیٹ چیرتے ہیں، اندر سے پتھری نکالتے ہیں، سنتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے 5-6 سال مشق کی، پھر 2 سال MS کر لیا تو آدمی ڈاکٹر بن گیا، اور اب وہ خود آپریشن کرتا ہوگا۔ تو ایسے ہی دین کا ایک تھیوری ہے، علم اس کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا تو وہ ایمان کا کلمہ ہے۔ پھر ایمان کا پریکٹیکل ہے، نماز ہے تو نماز کا پریکٹیکل ہے، اس کی عملی مشق ہے۔ جیسے روزہ ہے، روزہ کا ایک عمل ہے۔ حج ہے، حج ایک نام ہے، اس کے فرائض، واجبات، سنتیں ہیں، پھر اس کا ایک عمل ہے۔ ایسے پورا دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جس میں 24 گھنٹے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ہے، یا یوں کہیں کہ 24 گھنٹے کے سارے کاموں کا کوئی طریقہ ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے فعل ہیں، اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ جتنی بھی چیزیں وہ سارے کام ہیں، فعل ہیں۔ کار یہ بولتے ہیں نا گجراتی میں، یہ تو ہندی والے زیادہ ہوں گے یار، گجراتی والے زیادہ، ہندی والے ہندی میں بھی کار یہی بولتے ہیں۔ تو یہ سارے آدمی کے جتنے بھی فعل ہیں، کام ہیں، تو وہ سارے کاموں کا ایک طریقہ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اب سارے کاموں کو اس طریقے پر کریں جس طریقے پر ہمارے نبی علیہ السلام نے کر کے ہم کو بتایا۔ اس میں ساری عبادتیں بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بھی، اور اس میں ہمارے 24 گھنٹے کے جتنے بھی کام ہیں، کپڑے پہننا، ٹوپی پہننا،
بال کٹوانا، جوتے پہننا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ایک خاص طریقہ ہے. ان طریقوں کی عملی مشق کرنا ہے تبلیغ کے کام، کہ ہر مسلمان اس محنت میں لگ کر اس کی عملی مشق کرے. اتنی مشق کر لے کہ اب ہر حال میں وہ ان سارے کاموں کو اس طریقے پر کر سکے. اس چیز کی پریکٹس ہے. کسی کو لکھنے کی مشق ہوتی ہے تو لکھتا جاتا ہے، اور جس کو لکھنے کی مشق نہ ہو اور ٹیچر اوپر سے لکھواوے، وہ 3 مرتبہ بولتا ہے پھر بھی ایک بار نہیں لکھ پاتا. ہوتا ہے نا سر، وہ لکھواتے ہیں جب تو 3 بار بولتے ہیں تو بازے ہوتے ہیں پیچھے کی بینچ والے ہوتے ہیں سب، تو ان کی آدھی کی آدھی کافیاں خالی رہ جاتی ہے اور آگے والے فٹافٹ لکھتے جاتے ہیں. وہ ایک بار بولتے اتنے میں لکھ دیتے ہیں کہ ان کو مشق ہے. ایسے جب اچھی طریقے سے اسلام پر چلنے کی مشق کر لیں گے تو اسلام پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. کہ جس نے اس کو مشق کر کے اس پر چلنا سیکھ لیا. جیسے سائیکل چلانا آسان ہے مشکل ہے؟ بولو بھائی، سائیکل چلانا کیسا ہے؟ مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے. آپ چلاتے ہو؟ جو کوئی بھی چلاتے. کتنے عمر ہے؟ 15 سال کے ہو؟ 10 سال کے بھی بچے چلاتے ہیں. تو انہوں نے سیکھ لیا. اور ایک 25 سال کا لڑکا ہے لیکن اس نے سیکھا نہیں، پھر اس کے لیے آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ اس کے لیے مشکل. تو ایسے ہی دین پر چلنے کی مشق ہے یہ تبلیغ کا کام، کہ ہر آدمی پریکٹس کرے اس کی. اس لیے اس میں جوڑتے مسجد میں اور روزانہ تعلیم میں بٹھاتے ہیں کہ اسلام کو سنیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، خدمت سب سنتے ہیں. کتاب میں آتا ہے، سب حدیثیں آتی ہیں. تو وہ جو سنتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کرنا، یاد کرنا، اور پھر جیسا سنا ہے ویسا اس پر عمل بھی کرنا، اور اپنی ذات سے اس کی مشق کرنی. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سارے کاموں. اس میں کھانا پینا بھی آئے گا، سونا بھی آئے گا. سونے کی سنتیں ہوئی تھی، 3 دن میں گئے تھے. جماعت میں جاتے ہیں تو سونے کی سنتیں بولتے ہیں کہ سونے میں کیسے باوضو سونا، اور کیا کیا سنتیں؟ ہاں، دعا پڑھ کے سونا، سونے کی دعائیں، اور وضو کر کے سونا، موٹا کپڑا بچھا کے سونا. وہ ادب میں سے، وہ سونے کے ادب میں سے. جب مسجد میں آدمی ہو تو مسجد میں کپڑا، ورنہ گھر میں نیچے بھی سو سکتے. موسم کے حساب سے ہونا چاہیے. سردی کا موسم ہو تو موٹا بچھا کے سونا چاہیے گھر میں بھی، ورنہ سردی لگ جائے گی، رات میں نیند نہیں آئے گی. لیکن سنتیں ہیں کچھ، جیسے باوضو سونا، دعا پڑھنا، تسبیح فاتحہ پڑھنا، ایسے قبلے کی طرف چہرہ کرنا، اس طرح سونا، دانی کروڑ سونا. یہ سنتیں ہیں. کھانے کی سنتیں ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھونا. کھاتے ہوئے وہ کھانے کی سنتوں میں سے دسترخوان بچھانا، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا، بسم اللہ پڑھنا. تو یہ ہر وقت کی سنتیں، تو اس کی مشق کرنی. بس یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. اب زندگی میں پھر جو بھی کام کریں گے وہ ایسا ہی کریں گے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس کو عملی طور پر سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ. اور دوسرا جو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ دوسروں کو بھی سکھانا، سمجھانا ہے. اپنے گھر میں رہے تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو، بڑے بھائی بہنوں کو، اپنے محلے میں ہیں تو اپنے دوستوں کو، اور جماعت میں جاتے ہیں مختلف علاقوں میں تو وہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ بات کرتے ہیں
پہلا نمبر بولتے اس میں بات کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور دنیا میں دوسرے جتنے طریقے ہیں ان سب طریقوں میں کیا ہے؟ ان سب طریقوں میں ناکامی۔ اس بات کا یقین بھی پیدا کریں، اپنے دل سے اس بات کو آدمی تسلیم کرے اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت ہے کہ جو دل میں ہے وہ عمل میں ہے۔ تو نیت کرتے ہیں سب اس کی انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ ایسے پھر دھیرے دھیرے پورا دین سیکھنا، یہ تو ایک تو مثال دین ہے، پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آگے پورا دین آئے گا۔ ابھی تو بہت زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں جو آپ سے متعلق نہیں ہوئے، بچپنا ہے اس لیے زندگی کے اور شعبے آپ سے متعلق نہیں، لیکن کچھ یہ شعبے جیسے عبادتیں ہیں اور معاشرت ہے تو اس میں آدمی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لباس ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا۔ آپ کا لباس کیسا تھا کہ آپ کا لباس ستر چھپانے والا کیسا تھا؟ کہ لباس کا سب سے پہلا مقصد یہ کہ وہ ستر چھپانے والا، پھر لباس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سردی گرمی سے بچانے والا۔ ابھی دیکھتے ہیں دنیا میں کہ دونوں مقصد فوت ہو جاتے ہیں۔ جو لباس رائج ہے دنیا میں، ٹی شرٹ پہنتا ہے تو اس میں سردی گرمی سے حفاظت ہوتی ہے، اور لڑکی پہنے گی تو دونوں مقصد فوت ہو جائیں گے اس کے، نہ ستر چھپے گا نہ گرمی سردی سے حفاظت ہو۔ اور اسکرٹ پہنے گی تو سردی میں کتنی سردی لگے گی اور ستر بھی نہیں چھپے گا۔ ایسے جو چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں مردوں کے بھی تو اس میں بھی ستر نہیں چھپ پاتا پورا، جو اصل پہلا مقصد ہے۔ پھر دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ سردی گرمی سے حفاظت کرنے والا، اور تیسری چیز اس میں زینت کی، تیسرا زینت ہے کہ آدمی ذرا ٹھیک ٹھاک کپڑوں میں تو اچھا دکھتا ہے، آدمی اچھا دکھتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں رہے ایسے کپڑے ہیں۔ یہ ہماری معاشرت، ہمارے معاشرے میں حیا ہے، یہ حیا ہی نہیں، بولنے میں بھی، سننے میں بھی اور عمل میں بھی۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ حیا شرم والا ہوتا ہے۔ تو وہ معاشرت کی ابتدا سب کی ہو گئی، سب کی ہو گئی۔ جماعت میں جا کر اس کی مشق کرتے ہیں، تو جماعت میں جاتے تو اکثر ٹوپی کرتا پہن کے جاتے ہیں، ارے پہن کر جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی گھر میں رہے تو بھی ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ جب اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر یہ لباس ہر جگہ اچھا لگے گا، جہاں بھی جائیں گے، گھر میں بھی اچھا لگے گا، مسجد میں بھی اچھا لگے گا، اسکول میں بھی اچھا لگے گا، اور آدمی کسی دنیا کے ملک میں جائے گا وہاں بھی اچھا لگے گا۔ ہم لوگ وہاں کے بیچ میں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں عام لباس ہے یہ کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، بلکہ وہاں اس سے اوپر امامہ بھی بہت عام ہے۔ بہت سے لوگ امامہ بھی پہنتے، ہمارے یہاں تو کم پہنتے، بہت سے لوگ پہنتے، پڑھے لکھے بھی پہنتے۔ تو وہاں ایک بڑی عمر کے ایک آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہم کو یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا 50-60 سال پہلے کہ ہندوستان سے ہمارا کوئی رشتہ دار آتا تھا تو اس کو سب سے پہلے ایئرپورٹ سے سیدھے سیلون میں لے جاتے تھے، ہاں، اور اس کو وہاں برابر شیو کرواتے تھے، سر کے بال بھی اسے ٹھیک کرواتے تھے، ہمارے یہاں کے لیول کے کرواتے تھے، اور اس کو سوٹ اس کے لیے لے کر جاتے تھے، اس کو سوٹ پہنا کے لاتے تھے۔ یعنی نیا آنے والا مہمان بھی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے محلے میں اپنے لباس میں داخل ہو جائے، ورنہ لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں کتنی دیر بھی، یعنی گھر لا کے کروائیں گے اتنا بھی انتظار نہیں کرتے تھے۔ وہ گوروں کا کلچر تھا، پورا وہی ماحول تھا۔ پھر جب یہ تبلیغ کا کام وہاں چلا، دعوت کا کام چلا، تو ابھی وہاں بڑے بڑے تاجر اور اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، کالج پڑھنے والے، MBBS کرنے والے، میڈیکل میں پڑھنے والے اور دیگر شعبوں میں پڑھنے والے، وہ پورے کرتے میں جاتے، سر پہ ٹوپی پہن کر جاتے، اور عام ہو گیا وہاں سب جگہ۔
جہاں دیکھو وہاں دکھتے اور بڑی شان سے بڑی عزت سے رہتے وہاں. مقامی لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. ایسے اور دنیا کے ملکوں میں بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں، انگلینڈ ہے اور فرانس ہے، امریکہ ہے، سب جگہ پر جب وہ مسلمان اپنی اس پہچان کے ساتھ رہتا ہے، حالانکہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو، مسلمان کے لباس کو، اس کی داڑھی کو، اس کے کرتے کو، اس کے پاجامے کو، سب چیزوں کو کیمرے پر لاتے ہیں، ایک ایک چیز کو الگ الگ اینگل سے، اور اس کو بدنام کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں. تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن جو قوی ہوتے ہیں، اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پر اچھا بھروسہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہوتا ہے، تو آدمی اس سے ڈرتا گھبراتا نہیں، بلکہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کون ہوں؟ اللہ کا، اپنے ابا کا بیٹا بعد میں، پہلے کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی. ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑا فخر، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. امت میں بھی ہیں اور ماننے والے امتی. امتی دو قسم کے ہیں، ایک آپ کو ماننے والے ہیں اور ایک امتی وہ ہے جو آپ کو مانتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کا امتی بنایا، یہ فخر ہے ہمارا، اور پھر ماننے والوں میں سے بنایا ہے. تو اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کی پوری مانیں گے انشاءاللہ. آدھا مانیں گے، آدھا نہیں مانیں گے، ایسا تو نہیں کریں گے، پورا مانیں گے نا. بچہ گھر میں بھی وہی اچھا لگتا ہے جو پوری اطاعت کرے. اسکول میں بھی وہ اسٹوڈنٹس اچھے رہتے ہیں کہ جو اپنے ٹیچرز، پرنسپل کی پوری اطاعت کرتے ہیں. ایسے اللہ کے وہاں بھی وہ بندوں کی قدر ہوتی. اللہ بڑا مہربان اور بڑا قدردان ہے. اللہ کی ایک صفت ہے شکور، بڑا قدردان، بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے جوانی کی عبادت میں ثواب زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، گناہ کرنے طاقت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، جذبات بھی بہت اوپر ہوتے ہیں، تو اس وقت چانس زیادہ ہے گناہ کرنے. لیکن یہ سارے چانس ہونے کے بعد ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جوان کا سجدہ بوڑھے کے مقابلے میں کتنے سجدوں کے سے زیادہ ہے؟ 70 سجدوں. اور سب سے بڑی فضیلت جوان کے لیے ہے کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی دوپہر میں آپ لوگ یاد تھے، گرمی لگتی، پنڈال میں گرمی لگتی، حالانکہ اوپر پنڈال ہے، اتنا زیادہ ٹیمپریچر بھی آج کل نہیں ہوگا. کتنا ہوگا؟ 39 ہے، پھر بھی یہاں گرمی تپش لگ رہی تھی. قیامت کے دن سورج جو ہے بالکل سر پر ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری مچی ہوئی ہوگی. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. بہت بڑی فضیلت ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. تو اس لیے سب کہو الحمدللہ، زور سے کہو بھائی ذرا. اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے. نماز پڑھتے ہیں سبھی؟ ارے بھائی پڑھتے ہیں. اب نیت کر لو کہ 5 وقت کی باجماعت پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر رہیں گے تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں. اذان ہوتے ہی مسجد میں چلیں. اذان کے بعد انتظار نہ کریں. جو آدمی اذان کا پابند ہوگا اس کی جماعت نہیں جائے گی، اور جو جماعت کا پابند ہوتا ہے اس کی کبھی چلی جاتی ہے. تو پھر جماعت کے وقت آدمی چلا جاتا ہے تو کبھی چلی جاتی ہے جماعت، اور جو اذان کا پابند ہوتا ہے اس کی کبھی جماعت جاتی ہے. اور جو وقت آپ کا اسکول کالج میں ہو تو وہاں کر لیں. اب وہاں مثلا 1:30 بجے نماز ہے مسجد میں، 1:30 بجے آپ کا کلاس چل رہا ہے، اور 2 بجے ریسیس ہے تو 2 بجے پڑھ لیں. 2:30 بجے ریسیس ہے تو 2:30 بجے پڑھ لیں.
لیکن نماز قضا نہ کر. آپ حضرات نے فضائل میں سنا ہوگا کہ قضا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو نیت کرتے ہیں سبھی انشاءاللہ کہ خود نماز کی پابندی کریں گے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. نماز ایسی چیز ہے، بہت سارے نوجوان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچا نہیں جاتا، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتاؤ، ایسا کہتے ہو. پتہ نہیں لوگ بتاتے بھی ہیں وظیفے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا وظیفہ بتایا ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکنے والی پاورفل وظیفہ ہے کہ جو آدمی بھی نماز کی پابندی کر لے گا تو دھیرے 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 سارے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جائے گا. جیسے کہ نماز پابندی سے پڑھے اور اچھی پڑھے. کیسی پڑھے؟ آپ لوگ تو جانتے ہیں جتنے قسم کے کھیل ہیں، فٹ بال ہو، والی بال ہو اور کرکٹ ہو، سب کے کوئی اصول آداب ہیں. بال پکڑنے کے، بیٹ پکڑنے کے، کھڑے رہنے کے، چلنے کے، دوڑنے کے، کودنے کے، وہ سیکھتے ہیں. کوچنگ ہوتا ہے اس کا، اور آدمی عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی کوچنگ کرتا رہتا ہے. انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں، ان کا بھی کوئی کوچ ہوتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا کوچ، اس سے وہ رہبری لیتا رہتا ہے ہر وقت. تو نماز ایک عبادت ہے اور اس میں کتنے ساری حرکتیں ہیں، کھڑا رہنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. تو وہ بغیر کوچ کے آ جائے گی نماز؟ ارے وہ آ جائے گی. اور بغیر پریکٹس کے نماز سیکھ لے گا. تو ہم نے پریکٹس کی کسی کے پاس؟ بولو نا بھائی. بچپن میں سب کو جمع کر کے مکتب کے مولانا نے پڑھائی تھی، بس وہ سب بچے تھے، مولانا لکڑی لے کر گھومتے تھے، اتنے دیر سیدھے کھڑے رہتے تھے. پھر جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو وہی نا اس وقت پریکٹس کی تھی. اب سمجھ ہو گئی، 15 سال کی عمر ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، تو اب نماز کو سیکھیں. یہ تبلیغ میں دوسرا نمبر ہے. دوسرا نمبر کون سا ہے؟ نماز. کہ اب نماز کو سیکھنا ہے کہ کیسے کھڑا رہنا ہے، کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے کرنا ہے، کیسے قاعدے میں بیٹھنا ہے، اور کیا کیا پڑھنا ہے. سنت نمازوں میں کیا پڑھنا ہے، فرض نمازوں میں کیا پڑھنا ہے. سنت نمازوں میں ہر رکعت میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں. اور فرض میں فرض میں کیا کرتے ہیں؟ فرض میں پہلی 2 رکعت میں سورت بھی ملاتے ہیں، دوسری 2 رکعت میں نہیں ملاتے. ایسے کہتے ہیں. اور ایسے سنت غیر موقدہ جو نماز ہوتی ہے اس کے کچھ مسائل الگ ہیں موقدہ کے مقابلے. جیسے عصر کی 4 اور عشاء کی 4 رکعت ہیں، وہ 2 چھپے ہیں، 2 کا خیر مسئلہ ہے، آپ لوگ بعد میں پوچھ لینا برابر. اس کا کچھ فرق ہے موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی کا. یہ مسائل ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح جاننا ہے. اور ہمارا اصل علم یہ ہے، ٹھیک ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں پوری محنت کرو، وہ زمانے کے ہنر فن ہے، وہ بھی سیکھنا اچھی چیز ہے، اچھی نیت سے سیکھا جائے. وہ ہم خدمت کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، یا جو بھی پیشہ اختیار کریں گے اس سے جو پیسہ ملے گا اس پیسے سے خدمت کریں گے. جاب ہوگی تو تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ سے خدمت کریں گے. اور جو عورت ہماری صلاحیت پیدا ہوگی اس صلاحیت سے خدمت کریں گے. تو اس لیے اس میں اپنے جو محنت ہے وہ پوری کرو. لیکن اس کے ساتھ یہ جو فرائض ہے بنیادی، ایمان، نماز، روزہ، اگر مال ہے آپ کے پاس تو جو بالغ ہو جائے گا اور صاحب نصاب بھی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ بھی آئے گی. ابا ادا نہیں کریں گے، اس کو کرنی پڑے گی، بولو نا. اور جو بالغ ہوں گے اور صاحب نصاب ہوں گے تو قربانی کون کرے گا؟ ابا کریں گے، خود کرنی پڑے گی. بالغ ہے، صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر کون دے گا؟ ابا دیں گے. ہاں، نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر والد پر آتا ہے، قربانی نہیں آتی. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو جس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. تیسرا نمبر یہ ہے تبلیغ. تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ماحول تھا، اور دنیا میں ایسے دور آئے مسلمانوں کے عروج کے جو زمانہ تھا تو اس میں یہ علم بہت عام تھا، یہاں تک کہ بادشاہ عالم ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے جو عروج کے دور ہیں دنیا میں، اس میں کہ بہت سارے بادشاہ تھے وہ عالم ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں جو مغلوں کا وہ رہا اس میں وہ اکثر عالم ہوتے تھے، اتنا علم عام تھا، لیکن ابھی جہالت عام ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ وہ جہالت ختم ہو اور علم عام۔ تو سیکھیں گے انشاءاللہ اپنی ضرورت کا علم سیکھ، نماز کی مشق کر اور قضا نہ ہونے، فجر بھی پابندی سے پڑھ۔ جوانوں میں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نوجوان کوئی بات طے کر لیتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا جوانوں نے گھومنا پھرنا تو رات 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ ارے جاگتے نہیں جاگتے تو حوصلہ ہے ان کو، 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابن عمر فرماتے کہ ہم چند نوجوان تھے، ہم رات میں عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے عبادت کرتے کرتے، پھر سو جاتے۔ تو اس لیے عبادت کی پابندی کریں اور فجر بھی اہتمام سے پڑھو گے انشاءاللہ، لیکن فجر اس وقت اہتمام سے پڑھیں گے کہ جب جلدی سوئیں گے، رات میں جلدی آرام کر لیں تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے۔ صبح صبح پڑھائی بھی کرو گے نا تو اچھا یاد ہوگا، اچھا یاد ہوگا۔ آرام کر کے اٹھے، اب کچھ پڑھنا ہے تو پڑھائی بھی کر، فجر کا وقت ہو جائے تو فجر بابو دے سکتے، اللہ توفیق دے دے 2-4 رکعت تہجد پڑھنا، ورنہ کم از کم فجر جو ہے اس کی جماعت نہیں جانی، پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے، بہت پڑھیں گے۔ اور پھر عام مثلا ہماری مسجدوں میں فجر بعد تھوڑی دیر مشورہ ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 5-10 منٹ مشورے میں شریک ہو جاؤ۔ پھر اگر زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے، ٹیوشن کلاس ہے یا اسکول جانا ہے کالج جانا ہے تو آپ چلے جائیں۔ اور جب آپ کے پاس وقت ہو شام کو، عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد، تو اس وقت میں جیسے ابھی کارگزار اسٹوڈنٹس کی کیا محنت ہے، تو اپنی اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے محلے میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی فکر کریں، ملاقاتیں کریں ان سے، ان کو تیار کریں نماز پڑھنے کے لیے، تعلیم میں بیٹھنے کے لیے، اور جو ویکیشن آوے تو ویکیشن میں وقت لگانے کے لیے تیار کریں۔ تو جتنی آپ دعوت دو گے اتنے آپ کے اندر پختگی پیدا ہو، آپ کی جتنی دوسروں کو دعوت دیتا ہے اتنا خود پختہ ہو، کہ وہ بات اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے اندر بھی بیٹھے۔ اس لیے بار بار دعوت دے، نماز کی، قرآن پڑھنے کی، علم سیکھنے کی، ایمان بنانے کی، اخلاق سنوارنے کی۔ اس وقت جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا تو اخلاقی زوال بہت ہے، اخلاقی زوال، اور جہاں سب سے زیادہ اخلاق سے برتنے کو ہمارے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور سب سے زیادہ جہاں حق بتایا تھا اللہ نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ کس کی عبادت ہوگی؟ صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک بات۔ اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، ان کے اوپر احسان کرنا ہے۔ ابھی اس وقت پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو آپ پیسے ان کو دے کر ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور سب سے بڑا احسان ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ کیا کریں؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون ماں باپ کی اطاعت کرے گا؟ روزانہ ابھی جا کر معافی مانگ لیں ان سے، کہ اگر ان کی اطاعت میں ان کی خدمت میں کچھ کمی رہی ہو تو ان سے معافی مانگیں، اور آئندہ زندگی میں ان کے ساتھ احسان کریں، ان کی اطاعت کریں۔ ماں باپ خیرخواہ ہوتے ہیں اولاد، اور سب سے زیادہ آدمی نافرمانی کرتے ہیں۔ تبلیغ میں چوتھا نمبر وہ ہے،
احترام مسلم. ایک تو مسلمان ہونے کی وجہ سے عام حق ہے سب کا, پھر وہ مسلمان ہے, ماں باپ بھی ہیں, تو حق کتنا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا. مسلمان ہونے کا حق تھا اور پھر ماں ہونے کا حق. تو مسلمان ہے, ماں ہے, تو اس کا اور زیادہ حق. یہ دو کام ہو گئے. ایک تو ہر مسلمان کا اکرام تھا, اور پھر وہ مسلمان کون ہے؟ ماں ہے. وہ مسلمان باپ ہے, والد ہے. وہ مسلمان بھائی ہیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں. تو ان کا حق اور زیادہ ہو جائے. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر اکرام مسلم. اور پانچواں نمبر ہے اخلاص. یہ سارے کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ راضی ہو جائے. نماز بھی, روزہ بھی, زکوٰۃ بھی, ماں باپ کی خدمت بھی, تبلیغ کا کام بھی, ملاقاتوں میں بھی اسی لیے جائیں گے, مشورے میں بھی اسی لیے بیٹھیں گے, ہفتہ واری اجتماع میں بھی اسی لیے جائیں گے. اور جب اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیشہ کریں گے. اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیشہ کریں گے, پابندی سے کریں گے, ہر مہینے میں کریں گے, گرمی میں بھی کریں گے, سردی میں بھی کریں گے. ہاں ایگزام ہے تو کچھ 19-20 ہوگا. کتنا ہوگا؟ 19-20 کریں, 18-20 نہ کریں. ایگزام آتی ہے تو کچھ وہاں محنت بڑھانی پڑتی بڑھا دیں, لیکن نماز تو پوری پڑھیں گے. ہاں تو اب روزانہ 1 گھنٹہ دے دیتے, ایگزام میں زیادہ محنت کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ دے دیں. 3 دن کی ترتیب بنا لیں, لیکن اگلے مہینے ایگزام ہے, تیاری کر رہے ہیں, تو اس مہینے 3 دن نہیں جا سکیں گے, تو 1 آدھ مہینہ چھوڑ دیں گے, لیکن بند نہیں کریں گے. تعلیم میں بیٹھیں گے کہ 10 منٹ ہوتی ہے وہ تو بیٹھ سکتے ہیں. ایسے اپنے گھر میں تعلیم کریں, اور اپنے چھوٹے بڑے بھائی بہن ہیں, والدین ہیں, ان کو بھی اچھی اچھی باتیں سناؤ. فضائل کی کتابوں میں جو باتیں سنتی ہیں تو کیسی لگتی ہیں؟ اچھی لگتی ہیں. اچھی اچھی باتیں ہیں ساری, تو وہ باتیں اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے تعلیم کریں انشاءاللہ. پہلے سے ہو رہی ہے, اللہ کا شکر. نہیں ہو رہی ہے تو جا کر شروع کر دیں. کتاب نہ ہو تو یہاں دیکھ لیں, کوئی کتاب والے ہوں, یا پھر ہر جگہ آج کل تو کتاب ملتی. فضائل اعمال, فضائل صدقات کس کے گھر میں ہے؟ اکثر کے گھر میں تو ہے. جس کے گھر میں نہ ہو تو لے. گجراتی میں بھی ملتی ہیں, اردو میں بھی ملتی ہیں, ہندی میں بھی ملتی ہے, انگریزی میں بھی ملتی ہے, اور بھی بہت سی زبانوں میں ملتی ہے. آپ کو جو زبان زیادہ مناسب ہے اس میں لیں. کریں گے تعلیم انشاءاللہ. اپنے گھر میں تعلیم کریں. مسجد کی تعلیم 10-15 منٹ ہوتی ہے, اس میں بیٹھیں, اور اچھے ماحول میں رہیں. مسجد کے ماحول میں, مسجد اور جماعت کے ساتھ رہیں, اعمال میں رہیں. اور باقی پھر گھر جا کے آرام کریں. باہر چوکوں پر, چوراہوں, ہوٹلوں پر, یہاں وہاں اپنی بیٹھکیں نہ بنائیں. وہاں سے آدمی دھیرے 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 پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا. دھیرے دھیرے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. بعض جگہ جو اوپر سے جگہ بہت خوبصورت دکھتی ہے, ٹھیک ہے, بہت خوب, لیکن اندر بہت خراب ہوتا ہے. تو ایسے بہت سی جگہ باہر سے بہت اچھی دکھتی ہے, لیکن وہ اندر سے آدمی کو بگاڑ دینے والی. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر بیٹھک نہ بنائیں. مسجد سے اپنا رابطہ رکھیں, اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں, اپنی ضرورت کا علم سیکھیں, دین سیکھیں, اور پھر جو چھٹیاں ملیں اس کو جماعت سے لگائیں. جیسے ابھی بات ہے بھی, جب موقع بموقع 2 مہینے 3 مہینے میں 3 دن کی اکٹھی چھٹی آ جاتی ہے تو 3 دن لگائیں. دیوالی میں 20 دن ہوتے ہیں تو اس میں 10 دن لگا دیں. ابھی مئی میں ویکیشن ہوگا, اس میں 1 چلہ لگائیں. اور آپ کا کورس ختم ہو جاوے, تعلیم مکمل ہو جاوے تو کتنے مہینے لگائیں گے؟ سب کو معلوم ہے. لگاؤ گے انشاءاللہ. اور تو 4 مہینے لگائیں گے. ابھی سے نیت کر لے سکتے, کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. اور روزانہ اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعلیم میں کامیاب کر دے, اور اس کے بعد پہلے 4 مہینے لگوا دے تاکہ ہم دین پر چلنے کی مشق کر لیں, دین کی دعوت دینے کی بھی مشق کر لیں, اور پوری زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے داعی بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی بنا دے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اللہ تعالیٰ بنا دے گا, جو اصل ہماری منزل, اصل فیوچر وہ ہے. اصل فیوچر کون سا ہے؟ ماں بعد موت. یہاں تو سب کی گزر جاتی, یہاں تو سب کی گزر جاتی. اصل فیوچر جس کو مستقبل کہے وہ ماں بعد موت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کی دعا بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس سال کون کون فارغ ہو رہے ہیں؟ فائنل ایئر والے ذرا کھڑے ہو جاؤ. ان کا یہ فائنل ایئر ہے, آخری سال.
जिनका ये आखिरी साल, ये छठा नंबर आया, ये कौन सा नंबर है? ये छठा नंबर। ये जो फाइनल ईयर वाले हैं वो नियत कर रहे हैं इंशाल्लाह हम पहले अपना ये कोर्स खत्म हो रहा है तो पहले 4 महीने लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोलो ना, फाइनल आपकी नियत पक्की होगी 4 महीने जाने की, तो बहुत सी मछलियाँ खरीदेगी आपके सामने। नियत पक्की होती है जब 4 महीने जाने की, तो छोटे बड़े जॉब आते हैं और फिर दिल में आता अगर अभी नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा। हालांकि पक्की जॉब नहीं होती फिर भी शैतान दिल में डालता है कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी लग जाए ताकि कोई फाइनल जॉब मिल जाए, परमानेंट जॉब मिल जाए। लेकिन अगर ये नहीं सीखा है तो इसके बगैर क्या जॉब करेंगे? अल्लाह के वफादार नहीं बने, अभी तक इबादत नहीं सीखी, अच्छी अखलाक नहीं सीखे, तो इसलिए इसको इंटर्नशिप समझ ले। एक तरह से होती है ना 1 साल MBBS में, तो ये तालीम पूरी करके 4 महीने क्या सीखने का है? लोगों से मिलने जुलने का तरीका सीखना है, नमाज पढ़ना सीखना है, आखिरत की फिक्र करना सीखना है, और जॉब कैसे करना है। एक तो जॉब में क्या काम करना है वो है, और एक जॉब कैसे करना है कि ईमानदारी से करना है कि बेईमानी करनी। तो क्या सीखने का है हमको? वो सीखने के लिए 4 महीने तो लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? नियत करते हैं सभी इंशाल्लाह। बस 4 ही आदमी है फाइनल वाले। आप लोग इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, एक साथी को इनके साथ बैठो, एक हमारे साथियों में सिर्फ बैठ जाए मकामी साथी। अच्छा भाई, अभी तो वैकेशन ये करीब है मुंबई वाला, तो इसमें से जो चिल्ला लगा सकते हैं वो लड़के तय कर लो कि इंशाल्लाह इस साल चिल्ला लगा भाई, लगाओगे? कुछ 19-20 होगा तो कर लेंगे, लेकिन चिल्ला लगा यानी 19-20 से मतलब क्या? उल्टा सीधा नहीं करना, कुछ सीधे सीधे में 19-20 करना। यानी 19-20 का मतलब कि अम्मी कह रहे भाई वैकेशन के लिए अपने यूपी में नानी के घर जाना है, राजस्थान के रहने वाले हैं तो मामू के बहुत फोन आ रहे हैं, अम्मी से कह देगा आप चली जाए, मैं चिल्ला लगा के फिर आ जाऊंगा 2-4 दिन। तो इसको कहते हैं 19-20। करोगे इंशाल्लाह? अरे भाई करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन तैयार है चिल्ले के लिए? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो चिल्ला लगा सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अभी इसमें जो चिल्ला लगा सकते हैं, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी से। चाहे पहले चिल्ला लगा है नहीं लगा है, घर से अभी इजाजत लेने की बाकी है, फिर भी अभी आप अपनी नियत करके खड़े हो जाओ। अम्मी से पूछना है, अब्बा से कहना है, सब बात की बात है। दोस्तों के साथ घूमने जाना पहले तय कर लेते हैं, फिर अम्मी से बात करते हैं और अम्मी को वकील बना देते हैं अब्बा की कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए। भाई अभी बैठ जाए, ओ भाई थोड़ी देर भाई बैठ जाओ 2-5 मिनट और सब्र कर भाई, खड़े रहो। जो खड़े हुए अभी तो और बहुत से लड़के इसमें होंगे जिनके पास वैकेशन है 35-40 दिन का है भाई, खड़े हो जाए जल्दी है ना? आपके पास नहीं है? खड़े हो। ITI वालों के पास नहीं होता है, और इंजीनियरिंग वाले